اسٹوڈینٹس السلام علیکم. آج ہمارا بزنس ایتھکس کے سلسلے کا 35واں لیکچر ہے اور آپ کو جیسے معلوم ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں پروڈکشن کی اور مارکیٹنگ کی ایتھکس. دا لاسٹ لیکچر اینڈ دا لاسٹ فیو لیکچرز وی بین ڈسکسنگ اباؤٹ دا ویریس آسپیکٹس ریگارڈنگ دی لائبلٹی آف دا مینوفیکچررز اینڈ in respect of the safety and reliability of the product. ہم نے اس میں یہ بھی بہت پڑھا کہ جی امریکہ کے اندر تقریباً جتنے لوگوں کی 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ایکسیڈنٹل ڈیتھس میں مرتے ہیں، یہ ریٹ HIV یعنی ایڈس، اس کے علاوہ جتنے بھی اسالٹ ہوتے ہیں، مرڈرز ہوتے ہیں، اور جتنی بھی اس کے علاوہ دوسری جو انفیکشس ڈیزیز ہیں ان سے جو لوگ مرتے ہیں، ان کی مجموعی تعداد سے ایکسیڈنٹل ڈیتھس کی تعداد بہت زیادہ ہے. Then we also came to know that 386,000 people, they are being victimized by the small things used in the houses or homes. Houses in the sense کہ جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو کچھ نہ کوئی چیز جو ہے وہاں سے گر پڑتی ہے یا کوئی something is there. Homes میں you have cutters, you have pliers, you have so many things, ovens ہیں. And just a small thing, lighter, cigarette جو جلانے کا لائٹر ہے، اس میں ہر سال امریکہ میں 200 سے 366 لوگ جو ہیں وہ ڈیتھ کا شکار ہوتے ہیں. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا یہ ڈیوٹی کسٹمر کی ہے، کیا یہ ڈیوٹی مینوفیکچرر والے کی ہے، یا کیا مینوفیکچرنگ والے جو پرائس چارج کرتے ہیں کسٹمرز دے آر پیئنگ ہائی کاسٹ. It's an understood principle that high price is directly proportional to the high quality. When you are paying the high cost, you are paying for the high quality. That's understood that when they are paying for high quality, manufacturer should provide them the required quality. That is the high quality. So many complaints are there. Warranties ko own na karna. Most of the people, when you go there, and they say, okay, this was the television, and when we were buying that, you gave us 1 year warranty. And they said, no, it's not our fault. It's maybe due to the high voltage, which is the fault of somebody else. It's utility's fault. Or we discussed the case of Rose, a lady from USA, who has a fight with the largest company of the world for manufacturing of motor cars, and they did not have the courage to claim that it is their fault, and the poor lady, she has to suffer all that. Ethics یہ کہتے ہیں, who is responsible for that? If it's duty of manufacturing because manufacturer is taking all the cost with it, they are doing the proper protection. Are they doing the proper estimation of the probability risks? And then, is it so that they are following the standardization for quality maintenance? And then consumers have certain other duties. And we also discussed that consumer is in a way is a utility maximizer. We also discussed the role of consumer as utility maximizer. Lekin, one thing is very clear there, that when we are discussing all things, one thing is very, very clear, that this is ethically a big problem, that manufacturers, they are not going to look at the liability for which they are being paid. Mergers, acquisitions, monopolies, then again on the strength of your market, when you don't own the warranties and you don't provide the backup service, whose fault is this? And with a little small disclaimer that we are not responsible in case, XYZ, whatever they write, they just say no to everything. Ethically, ان ساری چیزوں کا کیا کردار ہے؟ Ethically کس طرح سے ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں؟ دیکھنے والی بات یہ ہے پھر جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر پروڈکٹ کے پیچھے مین تھنگ فار اویئرنیس، دا مین تھنگ فار getting you the functions, telling you the features, for selling you the thing, advertisement is there. کیا ایڈورٹیزمنٹ
جو آپ کو چیز سیل کرتی ہے ایتھیکلی وہ اخلاقیات کے تقاضے پوری کرتی ہے یا نہیں. We have few major questions and let's discuss it in the light of different theories which are being provided to us on account of the ethics regarding reliability and the duties of customer, consumer, and the duties of manufacturing concerns manufacturing individuals, as company, as institution, as a human being, that for a thing which as they are being paid, why they are not honoring their promises just because of a little marginal profit which naturally they are getting unethically. سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، سوال یہ ہے that what is the mechanism that is turning this all scenario towards the customer side. Why this manufacturing is not suffering. پورے امریکہ میں لاکھوں سوٹ ہوتے ہیں کورٹس کے اندر، بے شمار سوٹس جاتے ہیں، سول سوٹس جاتے ہیں، میکسیمم 1% جو ہے وہ کنزیومر کے حق میں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. In most of the cases the consumer they are not able to go for very high cost, the cost for the lawyer fees or the cost for the settlement of the case in the court, and they don't dare to be in the courts. And in some cases when they do it, they are maybe compensated with very little cost. So اسی ٹاپک کو دیکھتے ہیں، اسی کو ہم پھر آئندہ کے جو اپنا سفر ہے اس میں ریلیٹ کریں گے کہ کس طرح سے جو ایڈورٹائزمنٹ ہے یا جس طرح سے ایڈورٹائزنگ کے ایتھکس ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں یا نہیں. آج کا باقاعدہ لیکچر شروع کرتے ہیں، اسی جگہ سے اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو ختم کیا تھا. بات ہم کر رہے تھے کنزیومر پروٹیکشن کی، اور اس میں جو زیر بحث موضوع تھا Where does the consumer's duty and the manufacturer's duty begin? 3 different theories address this question: the contract, due care, and the social cost views. Basically, کس جگہ پہ آ کے مینوفیکچررز کی جو ڈیوٹی ہے وہ ختم ہوتی ہے، کیا حد ہے جہاں سے وہ ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، پروٹیکشن آف کنزیومر، کنزیومر کے کیا فرائض ہیں، کس طرح سے نیگلیجنسز جو ہیں نو پاسبلی وہ عمل میں آتی ہیں، کس طرح سے ان کو روکا جا سکتا ہے. مختلف تھیوریز اس کو ڈیل کرتی ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹس اس کو ڈیل کرتے ہیں، ایتھکس کے لحاظ سے بھی مختلف تھیوریز اس کو ڈیل کرتی ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا جو مقصد ہے اس میں یہ ہے کہ از اٹ سو دیٹ وی آر بیسیکلی سکسیسفل in creating this impression that we are having a solution for this wrong done. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر 3,86,000 لوگ صرف اس وجہ سے ایمرجنسی کے لیے ہاسپٹل میں جاتے ہیں کہ ان کو پلائر، اسکریو ڈرائیور، اوونز، مائکرو ویو اوونز، گھر کی مختلف اشیاء جو ہے ان سے وہ زخمی ہوتے ہیں، تو مے بی یہ اس کنٹری کی بات ہے جہاں پہ کنٹرول آف کوالٹی کے لیے بڑے سخت سٹینڈرڈز ہیں، اور سٹینڈرڈز کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بہت زیادہ اس کی جو ہے پینلٹیز ہیں، پینلائزیشن ہے، سزا ہے اس کی. وٹ اباؤٹ دوز کنٹریز ویئر وی ڈونٹ ہیو دی پراپر لیجسلیشن فار ریلائبلٹی، فار پروڈکشن اینڈ فار ڈسکلیمرز اینڈ فار نان فلفلمنٹ آف وارنٹیز، جہاں پہ ہمارے پاس یہ قوانین نہیں ہیں اور جہاں پہ ہمارے پاس کوالٹی سٹینڈرڈز کے اگینسٹ کام نہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی لیجسلیشن نہیں ہے، وہاں پہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوگا اور کون اس کا بیسیکلی اینڈ سفرر ہے. ظاہر ہے اگر امریکہ میں نمبرز یہ ہیں تو ان ممالک میں تو نمبر بے شمار ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن تھرڈ ورلڈ میں جو پرابلم ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہے. تھرڈ ورلڈ میں زیادہ جو چیزیں ہیں، زیادہ جو ڈیتھس ہیں، زیادہ جو کیجویلٹیز ہیں وہ اور وجوہات کی وجہ سے ہیں جو ہم اس موقع پہ ڈسکس نہیں کر رہے بیکاز آف دی ٹائم فیکٹر، ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے. لیکن بہرحال ایک خاص جگہ پہ آ کے جب ہم ایتھکس کی اس برانچ کو ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے، جس کے اندر مختلف جو دوسری سوشل ایلیمنٹس ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے. تھیوریز کو دیکھتے ہیں.
First of all, we have in the contract view of business duties to the consumer, the relationship between a firm and its consumer is essentially contractual. When we purchase an item, we enter voluntarily into a sales contract with the firm. بات یہ ہے ہم نے ایتھکس میں کنٹریکچل آبلیگیشنز پڑھی تھی کہ جب آپ کسی کے ساتھ بلا جبر و اقرا یعنی وداؤٹ اینی زبردستی نہیں اپنی مرضی کے ساتھ کوئی چیز خریدتے ہیں یا کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں تو آپ ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ چاہے وہ ریٹن فارم میں ہے یا کوائٹ ہے، جب آپ نے ایک چیز کی رسید دے دی اور اس کے ساتھ آپ نے اس کی پیمنٹ کر دی اور اس کے ساتھ آپ کو بے شک ایک وارنٹی کارڈ ایشو ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو ایک آپ کی اور ایک بیچنے والے کی یا بنانے والے کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کوائٹ انڈرسٹینڈنگ. وہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ آن ون اینڈ یو ہیو مینوفیکچر اینڈ ہی ہیز سرٹن آبلیگیشنز، آن ادر اینڈس دیر از اے کنزیومر اینڈ ہی ہیز سرٹن آبلیگیشنز. اب کنٹریکٹر میں جو کانٹریکٹ ہوتا ہے انڈر دا کانٹریکٹ لا ڈیوٹیز دونوں پارٹیز کی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کانٹریکٹ لا میں ایک پارٹی جو ہے اس کو سزا ملے اور دوسری کو نہ ملے. مثلا اگر ایک جو ہے اوون ہے وہ جل رہا ہے اور جلتے ہوئے اوون کے اوپر ایک کنزیومر جو ہے وہ اپنا ہاتھ رکھ لیتا ہے تو ظاہر ہے اس نے جلنا ہے. تو کانٹریکچل ایبلیگیشن کے تحت یہ لکھا ہوا ہے کہ اف انٹینشنلی ہی از برننگ ہز ہینڈ، اس کے لیے مینوفیکچر کا قصور تو کوئی نہیں ہے. لیکن اگر اس کا جو نوب ہے لوز ہے اوون کی اور جب وہ اس کو خاتون خانہ اس کو جب دیا سلائی سے آگ لگاتی ہے اور ایک دم سے ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور اس کا سکن اور اس کا چہرہ اس کے بال جھلس جاتے ہیں اور اس سے گیس کی لیکیج ہو رہی ہے، تو اس میں کنزیومر کی فالٹ نہیں ہے، اٹس دا فالٹ آف مینوفیکچر. سو یہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ آن بوتھ سائڈس آئدر اس کنزیومر اور آئدر اس مینوفیکچر ایک کوائٹ سی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی ہے، ایک خاموش معاہدہ جو ہے. اینڈ انڈر دی کانٹریکٹ ایبلیگیشن لیگلی we are both manufacturer and consumer, they are bound to fulfill that. دونوں کے اوپر یہ بات صادق آتی ہے، دونوں کے اوپر یہ پابندی ہے کہ وہ obligation کے اندر انڈر obligation contractual obligation، اور it's a legal terminology. So when we are buying something and we are paying the full price for that, we are in a contractual obligation with the manufacturer. And its manufacturer duty that whatever happens due to his fault, میں نے جیسے گزارش کی that if it's the fault of the customer, I mean if he knows that this fire it will burn me، اور وہ جان بوجھ کے اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے یا اس کو پتا ہے کہ اس میں اگر سوئچ میں تار جو ہے اس کو سیفٹی سے نہیں لگاتا and if I touch it it will give me some جو اس سے مجھے کرنٹ پڑے گا، تو یہ تو مینوفیکچر کی فالٹ نہیں ہے. بٹ اگر ایک آدمی ایک سوئچ کو ہاتھ لگاتا ہے اور سوئچ کو دباتا ہے اور اس سے اس کو کرنٹ لگتی ہے تو یہ مینوفیکچرر کی فالٹ ہے. سو اس پہ وہی پابندیاں لاگو ہوتی ہیں جو کانٹریکچل ایکٹ کے تحت کسی بھی اس شخص کے اوپر لاگو ہوتی ہیں جو کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے یا کسی کانٹریکٹ میں لکھی ہوئی کلوز کی یہ خلاف ورزی کرتا ہے. اور کنٹریکچل ایبلیگیشن کے تحت جو بھی ڈیفالٹس کی صورت میں جو بھی پنشمنٹس یا جو بھی penalties they are valid for that thing, they are supposed to be borne by the manufacturer. So the first theory is about the contractual obligation that buyer and sellers both are entering into a quiet contract and that contract is binding on both of the parties. اور under contractual obligation دونوں چیزیں ہیں، یعنی اگر آپ فلفل نہیں کرتے تو دونوں کے لیے جو ہیں مختلف penalties ہیں. So secondly, who then has a duty to provide a product with the characteristics that have agreed to supply? Consumers therefore have a correlative right to receive the product they have been promised. بات یہ ہے کہ جب یہ ایک contractual obligation بھی ہے اور اس کے بعد we have a very clear thing that when we are having a person who's having the price for one thing, then who is responsible for all this? Who will be punished for this accidental deaths? 1,00,000 آدمیوں کا مختلف نقائص کی وجہ سے ہم نے فورڈ پنٹو کا کیس پڑھا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 20 کلومیٹر سے زیادہ 20 مائل سے زیادہ جب گاڑی جاتی تھی
تو چانسز ہوتے تھے اس کا فیول ٹینک پھٹ جائے گا. کمپنی کو پتا تھا لیکن کمپنی نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. They kept on selling it. ہو سکتا ہے انڈر دی یوٹیلٹی پرنسپل ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہو, لیکن دا کیئر, دا جسٹس, اس کی ایتھکس جو ہے قطعاً اس کی بالکل اجازت نہیں دیتے. سو یہاں پہ ون تھنگ از ویری کلیئر, دا obligation is of the manufacturer. The obligation is not of the consumer. It's the obligation of the manufacturer that he should provide ethical obligation as well as the legal obligation. Because as I've told you that when we have a contractual obligation, it's a legal obligation. ایک قانونی ذمہ داری ہے مینوفیکچر کی کہ وہ اپنے کنزیومر کو اس سیفٹی کے لیے جس کا اس نے پرومس کیا ہے. We hereby warrant that this thing will not be بلا بلا جو بھی اس کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ جی یہ اس سے یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, اور 1 سال تک یا 50,000 کلومیٹر تک یہ گاڑی جو ہے, جس طرح میں نے اس دن آپ کو روز کا کیس سنایا, اس میں جو نقص پیدا ہوگا یا 2 سال تک جو نقص پیدا ہوگا کمپنی اس کو جو ہے وہ ریموو کرے گی چھوٹی موٹی فالٹس کے علاوہ. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے when they are charging this price, one thing is very clear. میں آپ کو گزارش کروں, جب بھی کبھی کمپنیز اپنی کاسٹ اکاؤنٹنسی کرتی ہیں, کمپنیز اپنا حساب کتاب جوڑتی ہیں, چاہے وہ بینکس ہوں, چاہے وہ انشورنس کمپنی ہو, چاہے وہ کاروں کو بنانے والے ہوں, چاہے وہ موٹر سائیکل بنانے والے ہوں, چاہے وہ کوئی اور چیز بنانے والے ہوں, they already have a rate of either rejection اور ریپلیسمنٹ اور ایکسیڈنٹل جو ایک پینلائزیشن ہوتی ہے یا وارنٹی کے ذریعے جو چیزیں واپس کرتے ہیں, اس کی انہوں نے ایک پرسنٹیج نکال کے اس کو بلٹ ان کیا ہوتا ہے پرائز کے اندر. جیسے بینکس ہیں, بینکس کو پتا ہوتا ہے کہ جی ہمارے جو اگر 100 لون ہیں تو اس میں 3 یا 4 یا 5 یا 6 ڈیفالٹ ہوں گے, اینڈ دے ہیو آلریڈی بلٹ ان ریٹ ان دیئر انٹرسٹ فار دس ڈیفالٹ. اسی طرح مینوفیکچر جو ہوتا ہے اس نے ایک خاص پرسنٹیج جس کو ریجیکشن پرسنٹیج کہتے ہیں, اس کی قیمت کو اپنی پرائز کے اندر شامل کیا ہوتا ہے کہ جی میرے 100 میں سے 7 یا 8 یا 10 پیس فالٹی نکلنے ہیں اور یہ کاسٹ مجھے پڑنی ہے. اس نے پہلے دن سے جب کاسٹنگ کی ہوتی ہے تو اٹ از پارٹ آف دا کاسٹ. سو یو ہیو آلریڈی پیڈ فار دیٹ. کوئی یو آر ناٹ آسکنگ فار سم تھنگ وچ از ناٹ ریلائبل اور دس از ناٹ ریزنیبل. سو دیٹ از اے بلٹ ان کاسٹ وچ از آن دا پارٹ آف دا مینوفیکچرر. سو یہاں پہ بات آتی ہے کہ obligation جو ہے یہ پھر اس کی ہے جو اس کو مینوفیکچر کر رہا ہے کہ آپ سے جو کوالٹی پرومس کی ہے وہ آپ کو ڈلیور کرے. دین وی ہیو رولز اینڈ کینٹس ویو. آپ کو یہ پتا ہے کہ رول اینڈ کینٹ بوتھ آر کینٹونینس کا فیمس پرنسپل. دے ہیو اے اسکول آف تھاٹ. اس طرح رولز کا بھی ایک ایتھکس کے اندر بہت میجر دونوں کے جو اسکول آف تھاٹ ہے. واٹ از دیئر ویو؟ This theory rests on the view that such contracts are free agreement that impose on each side the duty of complying with the terms of agreement. Both Kant and Rawls theories after justification for this view, and traditional moralists also remind us that contracts are subject to 3 moral constraints. Rawls اور جو Kantinians ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ okay, we are perfectly agreed that when we are having certain contracts, we are having certain obligation of contractual obligation, تو ہمیں اس کا پورا کرنا بڑا ضروری ہے, لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. These are the same old things. These 3 conditions are the same old things when we were discussing the justice. اور اس کے لیے ہم نے ایک بات کہی تھی کہ یہ 3 صورتیں ہیں جس کی صورت میں کوئی آدمی گناہ گار یا بے گناہ قرار دیا جا سکتا ہے. If you do remember, I'm quite sure about that we have read about certain conditions جس کو ہم نے ignorance کا کہا تھا کہ law of ignorance ہے کہ غلطی سے کسی سے کوئی کام ہو جاتا ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے, یا غلط فہمی میں, یا اس کو اس کے ریزلٹس کا نہیں پتا, یا اس کو یہ پتا نہیں کہ اس نے جس بٹن پہ ہاتھ رکھا ہے اس بٹن سے کسی اور کی زندگی جا سکتی ہے, یا اس نے کسی انٹینشنلی کوئی جو سوئچ ہے وہ آن کر دیا. اس میں ایک گنجائش اس کو لا کے اندر مل جاتی ہے. تو رولز اور کینٹینینس جو ہیں اور کینٹ کی جو تھیوری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 کنڈیشنز ہیں جب ہم کسی کنٹریکچل آبلیگیشن کو پورا کرنے کے پابند ہیں. وی آر باؤنڈ اونلی
when these three conditions are present for a contractual obligation according to Rawls and the Kant. What are they? First of all, both parties must have full knowledge of the agreement. Neither party must misrepresent the facts and neither party must be forced to enter it. بالکل جیسے حضور کی حدیث میں بھی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ باواز بلند پڑھ کے سنایا جائے اور بار بار پڑھا جائے اور دونوں پارٹیوں کو یہ پتا ہو کہ جی ہم جو بات سن رہے ہیں یا جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ بالکل کلیئر ہے. So first condition is that both parties, they are well aware of what's happening to them and what's going on. For what they are paying, what's the obligation of one person who is providing them with the thing. اگر کسی نے کسی کو گاڑی بیچی ہے اس کو یہ پتا ہو کہ اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں اور خریدنے والے کو بھی یہ پتا ہو کہ میری کیا ڈیوٹیز ہیں اور میری کیا obbligations ہیں. بہت کیسز میں دونوں کو they should be very very well aware of the terms and conditions of the agreement. Then کوئی بھی فورسفل چیز نہ ہو, کسی کو زبردستی کوئی چیز بنوائی نہ گئی ہو. اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں, لا کے اندر ہم اس کو جو زبان لا کی بولتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں بلا جبر و اکراہ, یعنی کسی زبردستی کے بغیر, والنٹیرلی جس کو ہم کہتے ہیں, کسی بھی زبردستی کے بغیر, I mean, with their own will, with one's own will, اپنی خوشی کے ساتھ کوئی اگر کوئی اگریمنٹ کرتا ہے اور سمجھ کے کرتا ہے, پہلی شرط تو یہ ہے, فورسفل نہیں. Then the same sort of argument that Kant and Rawls used to justify the basic duty performs one contract can justify these secondary constraints. اسی صورت میں پھر جو ہے جب دونوں پارٹیوں کو پتا ہو, جب دونوں فریقین کو پتا ہو کہ ہم کیا چیز لے رہے ہیں, کیا چیز بیچ رہے ہیں, دونوں کو شرائط کا پتا ہو, سمجھداری کے ساتھ سمجھ کے, اینڈ وداؤٹ اینی, ناٹ دا فورسڈ بائنگ, ناٹ نیدر دا فورس سیلنگ. جیسے کنٹرولڈ اکانومی میں ہوتا ہے کہ یو آر ہیونگ دا فورس سیلنگ اینڈ فورس بائنگ, ناٹ لائک دیٹ, لائک ان اے فری مارکیٹ دیٹ یو آر فری ٹو انٹر اینڈ فری ٹو لیو. ہم نے یہاں پہلے بھی ایتھکس کے اندر پڑھا تھا, اسی چیپٹر میں, اسی جو ٹاپک کے اندر, کہ یہ جو obbligations ہیں ایک فری مارکیٹ کے ذریعے آپ صرف حاصل کر سکتے ہیں. اور فری مارکیٹ کی آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے 6 کنڈیشنز پڑھی تھی. تو یہاں پہ جو پھر تصور آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جی کنسٹرینٹس تب بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ سیکنڈری پارٹیز یا سیکنڈری کنسٹرینٹس کے لیے پارٹیز صرف اس وقت رسپانسبل ہیں جب اپنی مرضی کے مطابق ایک چیز کو خریدیں, فورسفلی نہ خریدیں, اور دونوں پارٹی اگر یہ کانٹریکٹ ہے بائنگ اور سیلنگ تو دونوں کو کنڈیشنز کا پتا ہو. تو یہ تو کنٹریکٹ کی ایک پہلی جو ہے وہ کڑی ہے. دین the contractual theory of business duties to the consumer claims that a business has 4 main moral duties. 4 duties which we do have to comply, and they have the 4, I mean these are 4 are the conditions which are precedent to a contract. First of all, complying with the terms of the sales contract and the secondary duties. First of all, جو بھی آپ نے ایک سیل کا کانٹریکٹ کیا ہے اس کی جو شرائط ہیں, you have to be with that and you have to fulfill that. Number 2, then you have the duties of disclosing the nature of the product. آپ کو یہ بتا دینا چاہیے کہ اس میں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ جیسے گاڑی بیچ رہے ہیں, آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے ایکسیڈنٹڈ ہے, اس گاڑی کے اندر یہ نقائص ہیں, اور یہ گاڑی جو ہے اس میں یہ ممکنہ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. آپ کے پاس ایک بائر آتا ہے اور وہ ایک شریف آدمی ہے جس کو ان باروں میں, آٹو موبائلس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے. اب یہاں پہ مورل obligation کیا ہے؟ کیا آپ اس کو پہلے بتائیں گے کہ یہ گاڑی ایکسیڈنٹڈ ہے, اس میں یہ خرابیاں ہیں, اس کا ڈفرینشیل خراب ہے, اس کے ٹائر بڑے کمزور ہیں, اس کی بیٹری ٹھیک نہیں ہے, اس کا 2 دفعہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے, اور پھر اسے پیسے مانگیں گے؟ یا اگر اس کو کسی بات کا پتہ نہیں چلا اور آپ خاموش رہیں گے اور بعد میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے, اس کو خود پتہ کرنا یہ تھا, میں نے گاڑی رکھی تھی اس کے سامنے, اس کو چاہیے تھا اچھی طرح دیکھ لیتا, اس نے دیکھ بھال کے خریدی ہے. دونوں صورتوں میں آپ کی مورل obbligations کیا ہیں, یہ آپ کا سوچنا خود اپنا فرض ہے, اور خود آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا آپ کسی کو خراب چیز بیچنے سے پہلے بتاتے ہیں کہ یہ خراب ہے, یا آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی اپنی ڈیوٹی ہے, کہ اس کو نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں اگر نظر آ رہی تو میرا اس میں قصور کوئی نہیں ہے, میں نے اس کو کہا تھا بھی دیکھ لو. سو یہاں پہ سیم کنڈیشن ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اس کو ٹوٹلی ڈسکلوز کرے, ڈسکلوجر جیسے کہتے ہیں,
کہ اس کو ٹوٹلی ڈسکلوز کیا جائے کہ جناب یہ میری پروڈکٹ کے اندر پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں یا یہ اس کے اندر ممکنہ خرابیاں جو ہیں پیدا ہو سکتی ہیں. یو شوڈ بی ویری کیئرفل فار دیٹ. تیسرے نمبر پہ جو اوائڈنگ مس ریپرزینٹیشن, کسی چیز کو مس ریپرزینٹ نہ کریں. ڈونٹ ٹرائی ٹو سیل تھنگس آن جسٹ دا بیس لیس تھنگس. I mean, you don't claim such things which are not happening. بڑے افسوس سے ہمیں یہ چیز کہنی پڑتی ہے کہ بہت سارے کویکس جو ہیں, بہت سارے وہ لوگ جو مستند ڈاکٹرز نہیں ہیں, بالکل ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, بات کرتے ہیں, and they just sell the things with lot of big things. It will do this miracle, it will do this miracle. You know, people who are buying that, they are believing. Because they don't expect from a person who's dealing with the life and death that he will come on a media channel and he will lie to them just for selling something. Misrepresentation کو لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے, especially in the matter of life and death. But it's happening all over the world. So, misrepresentation یہ تیسری اس کی ہے. We shouldn't misrepresent anything. ایک چیز کو صرف بیچنے کے لیے جھوٹ بولنا ایتھیکلی بہت بری بات. آپ یہ کہیں کہ اس دوائی کو کھانے سے 100% ہے وہ آپ کے جو ہے انکریاس میں پتہ ہو جائیں گے and you will be 100% free from diabetes. I mean, it's not proven in the world. How can we say that? But people, I don't name it, but people they do that. They are misrepresenting the things and on very sensitive issues. And it's not here. It's everywhere in the world, even in the most advanced countries of the world, where we have perfect legislation for everything. وہاں پہ بھی ہوتا ہے. Fourth condition اس کی کیا ہے? Avoiding the use of duress and undue influence. اور کسی کو انفلوئنس کر کے, کسی کو کسی خاص طرح سے خوش کر کے, یا کسی کو کسی اور طریقے سے لائک برائبری اور سم انفلوئنس اور سم تھنگ لائک دیٹ, اگر اس کے لحاظ سے بھی ہم کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں, کسی کو چیز بیچتے ہیں, تو وہ بھی بہت پھر جو ہے اس میں بری بات ہے. بری بات ایتھیکلی ہے دیٹ جو آپ کی چیز کوالیفائی نہیں کرتی فرض کیا کسی جگہ پہ ڈیو ٹو سم فالٹس, اینڈ یو آر just trying to influence somebody who's buying that. I'm in any country of the world. We have already read I think I don't still remember the number of lecture, but we have read about this. The government of America came to know about certain companies who are having international influences for selling their things. ہم نے کچھ ایسی کمپنیز کے بارے میں پڑھا تھا جس کے بارے میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ نے بڑا سخت نوٹس دیا, جنہوں نے انٹرنیشنلی انفلوئنس کرنے کی کوشش کی مختلف جگہوں پہ اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے بہت پاورفل لوگوں کو, اور اس کے لیے باقاعدہ ایک اینٹی کرپشن ایکٹ بنا جس کے اوپر بڑی سختی کے ساتھ عمل ہوا. تو یہاں پہ انفلوئنس سے یا ڈیورس سے آپ چیز جو بیچیں اس کی بھی قطعاً جو ہے وہ اجازت نہیں ہے ایتھیکلی. Then we have, by acting in accordance with these duties, a business respect the right of the consumer to be treated as free and equal persons. اگر تو آپ یہ ساری باتیں پوری کرتے ہیں تو پھر تو آپ کنزیومر کا رائٹ تسلیم کر رہے ہیں ایز اے فری پرسن. اگر ان ساری کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن بھی فلفل نہیں ہوتی تو یو آر ناٹ فلفلنگ دی obligation آف اے کسٹمر. دین اگر آپ ڈسکلوجر پورا نہیں ہے آپ کا, آپ اپنے نقائص نہیں بتا رہے, آپ اس کو یہ نہیں بتا رہے کہ یہ چیز جو ہے اس کے ممکنہ نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. دیکھیں, ہمیشہ جب میڈیسن بکتی ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کھانے سے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس یہ ہو سکتے ہیں, ممکنہ پاسبلٹی ہے کہ یہ ہو جائے. سگریٹ کی ڈبی پہ اسی لیے لکھا جاتا ہے کہ اسموکنگ انجوریز ٹو ہیلتھ, اٹ may cause cancer and some heart disease or like that. یہ بیسیکلی جس کو ہم کہتے ہیں ڈسکلوجر ہے کہ کمپنیز ڈسکلوز کر رہی ہیں کہ اس سے یہ نقصان ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ انفلوئنس کر کے کوئی چیز کسی کو نہ بیچیں اپنے ول سے, جب اور جو بھی خریدے وہ اپنی مرضی سے خریدے, اور یہ سارے نقائص جو ہیں ذہن میں رکھ کے خریدے کہ میں ان سارے خطرات کے باوجود یہ چیز خرید رہا ہوں
تو پھر تو وہ ولفل ڈیلنگ ہے, ادروائز وہ ولفل ڈیلنگ نہیں ہے. اور ولفل ڈیلنگ کے لیے پھر obbligations آف کنزیومر بھی لائی کرتی ہیں انڈر کانٹریکٹ, اور obligation آف مینوفیکچر بھی دونوں ایگزسٹ کرتی ہیں انڈر دا کانٹریکٹل obligation as we have read in our lecture. Then that is in accordance with their right to be treated only as they have freely consented to be treated. پھر اگر یہ ساری obligation پوری ہوتی ہیں, then customers are then should be treated, which is their natural right, that they should be safe from everything, no discrimination, non-disclosure جو ہے اس کی پابندی ہو, اور اپنی فری ول کے مطابق مارکیٹ کو چھوڑ سکیں, ایگزٹ کر سکیں, جس چیز کو دل چاہے اس کو خریدیں, اور پوری سمجھداری کے ساتھ خریدیں, زبردستی نہ خریدیں, کسی جو ہے فورسفلی نہ خریدیں. اینڈ دین یہ obligation جو ہے یہ دونوں کے اوپر جو ہے کنٹریکچوئل obligation جو ہے یہ دے آر دین اپلائڈ بوتھ آن پروڈکشن کے لیے مینوفیکچر کے اوپر, کنزمپشن کے لیے کنزیومر کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں. Again, we have the first business must provide a product that actually lives up to the express claims that they make about it. In addition, they must also carry through any implied claims they knowingly made about it. ایک چیز ہے اس کے بارے میں اگر آپ ایک کلیم کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس کلیم تک تو اس چیز کو ٹھیک رہنا چاہیے. اگر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے بلب بنایا ہے, اس کی 90,000 آورس یا 9,000 آورس گارنٹی ہے, یہ 9,000 آورس تک جو ہے یہ خراب نہیں ہوگا اور یہ فیوز نہیں ہوگا, اس لیے اس کی پرائس ہم نے بڑی ہائر رکھی ہے. یہ انرجی سیور ہے, انرجی کم خرچ کرے گا, اس کی لائف جو ہے وہ 900 یا چلیں 900 کہہ لیتے ہیں, 900 گھنٹے ہے, 900 گھنٹے تک یہ فیوز. کہنے کا مقصد یہ کہ لا یہ کہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو چیز آپ کلیم کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں 901 گھنٹے کی گارنٹی دیں. لا یہ نہیں ان سے ڈیمانڈ کرتا, ایتھکس سے ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ 1 سال کے اندر یہ چیز جو ہے اگر خراب ہوگی تو ہم اس کو ٹوٹلی واپس کریں گے اور آپ کو نئی چیز دیں گے, XYZ کوئی چیز بھی ہے. لا یہ نہیں کہتا کہ 365 دن کی بجائے آپ 367 دن کے بعد بھی اگر یہ خراب ہو جائے تو آپ دیں. لیکن ایٹ لیسٹ لا یہ ضرور کہتا ہے کہ یو آر ریسپانسبل فار ایٹ لیسٹ 365 days. And what period you have mentioned as your liability period, for that period you are liable for the performance of that good and the warranties which are under that contractual obligation, at least for stated period. یعنی اگر آپ کو کسی نے کہا کہ 3 مہینے تک اس کو کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم 3 مہینے جو آپ نے کہا ہے کسی سے وہ تو اس کو ٹھیک رہنا چاہیے. ہاں اگر 4تھے مہینے میں اس کو کچھ ہو جاتا ہے یا 5ویں میں, that's a separate thing. سو یہاں پہ بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ پرومس پیریڈ کے اندر جو ہے obligation جو ہے وہ مینوفیکچر کی ہے. دین وی ہیو جنرلی سچ کلیمس ریفر ٹو ون آف دا 4 areas. ریلائبلٹی ہے, سروس لائف, مینٹینیبلٹی اینڈ پروڈکٹ سیفٹی. دیکھیں جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں یہ obligations کوئی زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. اس میں ایک تو بات ہے کہ کوئی چیز کتنی ریلائبل ہے, کتنا اس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. 100%, 80%, 70%, 90%. مثلا آپ ایک گاڑی پہ بیٹھ کے یہاں سے اسلام آباد جا رہے ہیں, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ گاڑی, اس کے ٹائر, اس کی بریکس, اس کا فیول, اس کی ہر چیز کتنی ریلائبل ہے جو مجھے اسلام آباد جانے کے لیے. تو آپ کہیں گے جی اوکے, چانسز آر مے بی ٹائرز آر ناٹ ویری ویل, رستے میں ٹائر تو 5% اس پہ لگا لیں, مے بی گرمی بہت ہے انجن ہیٹ اپ ہو جائے 5%. ایٹ لیسٹ 90%, 80% تک ریلائبلٹی جو ہونی چاہیے. اگر آپ کی ریلائبلٹی جو ہے وہ 60% یا 50%, ڈونٹ ٹریول, پھر سفر نہ کریں. یہ ٹیکنگ اے بگ رسک. یہی بات پروڈکٹس میں آتی ہے. اف دا ریلائبلٹی فیکٹر از 90%, مور دین 95%, then you must use that. But if reliability factor is less than that, it's a dangerous thing. پھر مینٹینیبلٹی ہے کہ آپ اس کو ان کیس یو ہیو اے کار اینڈ دیر از اے وارنٹی فار دیٹ, یو آر بین گیون سرٹن انسٹرکشنز. اوکے, یو ہیو ٹو چینج دا آئل, یو ہیو ٹو چینج دا فلٹر, یو ہیو ٹو چینج دی, یو ہیو ٹو لک ایٹ دا واٹر ان ریڈیٹر, یو ہیو ٹو لک ایٹ دا ایئر پریشر ان دا ٹائرس.
یہ تو آپ کی مینٹیننس ہے جو آپ نے انجن کو دیکھنا, ہیٹ اپ تو نہیں ہو رہا, یہ تو آپ کی ڈیوٹیز ہیں, آبلیگیشنز ہیں مینٹینیبلٹی کی. پھر ایک کمپنی کی رسپانسبلٹیز ہیں کہ فرض کیا آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں آج نئی گاڑی لے کے گیا تھا, کل آٹومیٹکلی اس کا جو ہے وہ کمپریسر جو ہے وہ جل گیا, یا اس کا ریڈیٹر جو ہے وہ گاڑی خود بخود ہیٹ اپ ہوئی ہے, یا اس میں انجن میں جیسے ہم نے روز کا کیس پڑھا تھا, اس میں ایک جو ہے فالٹ وہ آ گئی ہے اور اٹ از کازنگ دا ہیٹنگ آف دا, تو دیٹ از مینٹینیبلٹی جو ہے وہ پھر کمپنی کی رسپانسبلٹی جو بن جاتی ہے. پھر پروڈکٹ سیفٹی ہے. کسی چیز سے آپ کو ہمیشہ لکھا ہوتا ہے کہ جی ڈونٹ اوور ڈوز دس ڈرگ, اٹ مے کاز دس. میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں, امریکہ کی ہسٹری کا نہایت مشہور کیس ہے. اسی جو میں بات کرتا ہوں لائبلٹی کا, یا جو ہم بات کر سکتے ہیں کہ سیفٹی کا, پروڈکٹ سیفٹی کا, ایک مشہور زمانہ چین پاکستان میں بھی ہے, فاسٹ فوڈ کی چین ہے. وہاں سے ایک خاتون نے کافی خریدی, کافی بہت گرم تھی, وہ ان کے ہاتھ پہ لگی, ہاتھ جل گیا اور اس کو اس کی جو ہے سکن ساری اس کو دوبارہ اس کی گرافٹنگ کرانی پڑی اور پلاسٹک سرجری کے ذریعے اس کو کرانا پڑا. اینڈ شی میڈ a suit in the civil court of America that this company should pay me the compensation because سیفٹی نہیں ہے پروڈکٹ کے اندر. کافی جو ہے اس سے مجھے برننگ ہو گئی ہے, کافی میرے اوپر گری ہے, ہاتھ کسی کا لگا ہے, جو بھی ہوا ہے یا میری غلطی سے, لیکن کافی اتنی گرم تھی کہ دیٹ برن مائی اسکن. سو کورٹ نے فیصلہ کیا, تاریخی فیصلہ ہے, کہ اس خاتون کو یہ جو چین ہے بڑی مشہور, میں جیسے اس کیا پاکستان میں بھی ہے فاسٹ فوڈ کی وہ چین, امریکن چین ہے, یہ $10 ملین جو ہے ہر جانے کے طور پہ ادا کرے. اب یہاں پہ کمپنی کا جو سٹینڈ تھا وہ یہ تھا جی کہ جناب ظاہر ہے جب آپ کافی خریدتے ہیں یا چائے خریدتے ہیں تو وہ گرم ہی ہوتی ہے. آپ کولڈ ڈرنک جب پئیں گے تو آپ یہ سوچ کے ضرور پئیں گے کہ یہ ٹھنڈی ہوگی, بیکاز اٹ از اے کولڈ ڈرنک. جب آپ کافی یا چائے پیتے ہیں تو unless until you are specially asked for the cold coffee which is a very separate drink, تو جو کافی آپ امن سے لیں گے یا کافی میکر سے لیں گے وہ کافی تو گرم ہی ہوگی. تو کورٹ نے پھر یہاں کہا کہ اکارڈنگ ٹو دا لا دین یو شوڈ ہیو ریٹن آن دا کپ آف دا کافی, جس پہ آپ کافی بیچتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے تھا کہ ہینڈل ود کیئر دس کافی کین برن یو. آپ نے یہ کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے آپ نے اپنا خبردار نہیں کیا سیفٹی کے لیے کنزیومر کو. سو یو ہیو ٹو پے $10 ملین. اس کے بعد سے اس کمپنی نے, اب اگر آپ جائیں تو بڑا سا لکھا ہوتا ہے کہ ہینڈل ود برن یو. سو یہاں پہ پروڈکٹ کی سیفٹی کا مسئلہ آتا ہے. کسی بھی کنزیومر کے لیے ہم نے سیفٹی میں بہت سارے جو کیسز ہیں پڑھے ہیں. ہم نے براؤن لنگ ڈیزیز اس میں پڑھی, پنٹو کا کیس بار بار میں ذکر کر رہا ہوں, بٹ اٹس اے فیمس کیس ان دی ایتھکس, بزنس ایتھکس میں جہاں پہ سیفٹی کی بات آتی ہے. فورڈ پنٹو کا جو کیس ہے یہ بہت مشہور کیس ہے. دین اس میں پھر ایک مین جو چیز جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے کہ سروس لائف اس کی کتنی ہے. کتنے عرصے تک ایک چیز آپ ایک موٹر سائیکل خریدتے ہیں, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چلیں وہ 30 سال نہیں چلتا, 20 سال, لیکن 10 سے 15 سال تک آپ ایک چیز خریدتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کتنے یہ عرصہ مجھے چیز جو ہے جتنے میں نے پیسے خرچے ہیں, اگر آپ نے ایک 10 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی ہے تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکل سے 10 لاکھ روپے خرچے ہیں, مجھے ایٹ لیسٹ اس گاڑی کو پہلے 3-4 سال کو ٹربل نہیں دینا چاہیے, اور اس کے بعد اگر اس کو میں صحیح مینٹین کروں تو 10-15 سال 20 سال اس کو میرا ساتھ دینا چاہیے. یہ ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی, بیکاز یو تھنک دیٹ یو ہیو پیڈ فار دیٹ. یا اگر آپ اپنے گھر کے لیے ایک فین خریدتے ہیں, آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جی 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال یہ چلے گا. اگر اسے 2 مہینے کے بعد ہی ختم ہو جانا ہے یا اس نے جو ہے جل جانا ہے, تو یو آر ناٹ ایکسپیکٹنگ دس کائنڈ آف تھنگس. تو ایک ہر چیز کی لائف ہوتی ہے, سروس لائف جو آپ کو وہ دیتی ہے, ایٹ لیسٹ وہ آپ ضرور ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ایکسیڈنٹل چیزوں کے علاوہ ایک سرٹن چیز سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جتنی ایک اس کی سروس لائف ہے, یہ پھر اس کے اندر ایتھکس کے اندر آتا ہے کہ اتنی کی کسی چیز کی سروس لائف ہے اتنی ضرور اس کو پرووائڈ کرنی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. کم سے کم جتنا کلیم ہے کسی چیز کا اتنی ضرور آپ کو فیسلٹی اس کو دینی چاہیے. دین پھر آپ کے کانٹیکٹ اینڈ دا کسٹمر میں آپ آ جاتے ہیں, وہی آپ ہمارا موضوع ہے
Since a contract cannot bind where both parties do not have full knowledge, جب تک دونوں پارٹیوں کو پورا ایک دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں ہے, contractual obligations binding نہیں ہوتی. They are not binding on you or both of the parties. The seller has a duty to disclose to the buyer any fact about the product that would affect the consumer decision to purchase it. A seller also must not misrepresent their product. جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ پھر اس صورت میں سیلر کی ذمہ داری یہ ہے, بیچنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کانٹریکٹر ابلیگیشن صرف اس صورت میں ہے جب چیزوں پتہ ہو دونوں کو کہ جی اس میں کیا تو پھر آپ کو چیز بیچنے سے پہلے یہ بتا دینا چاہیے کہ جناب یہ چیز جو میں آپ کو بیچ رہا ہوں, جس کے لیے آپ مجھے یہ پرائس دے رہے ہیں, اس کے اندر یہ نقص ہے. جیسے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ کیا ہم سارے لوگ, ہمیں اتنی اخلاقی ضرورت ہے کہ when we are selling our things like a second hand car, we are selling to somebody, کہ ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یار اس کا ڈفرینشیل خراب ہے, یا اس کا انجن جو ہے میں نے اس میں آئل دوسرا ڈالا ہے, ادروائز اس سے ویک انجن, یا اس کے جو ہے اسٹیئرنگ ہے جو اس کو میں نے وقتی طور پر ٹھیک کرایا, بٹ اٹ میں بی ویری فیٹل ایک جو ہے ڈیفیکٹ ہے جو کسی وقت بھی, یا اس کے ٹائر میں نے جو ہے وہ تھوڑے سے ویلکنائز کرائے, میں بھی آپ ہائی وے پہ جائیں اور برسٹ کر جائیں, کاز لاٹ آف اس کے لیے نارملی وی ڈونٹ. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دیکھنے والا ہے اس کو خود ہوشیار ہونا چاہیے, اور اس کو جو جس طرح ایک اردو میں لفظ بولتے ہیں مشتری ہوشیار باش, یعنی یہ اس لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اس کو خرید رہے ہیں ان کو خود یہ پہلے چیز خریدنے سے پہلے تسلی کر لینی چاہیے. لیکن ایتھیکلی یہ بات غلط ہے. پھر ہم obligation نہیں آ رہے. Obligation میں you have to disclose everything which is, if thing is defective, you have to disclose it's a defective thing. Otherwise جو ہے it doesn't, دیکھیں اکثر میڈیسن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اسٹور ان کول پلیس اینڈ ڈونٹ ایکسپوز اٹ ٹو لائف. نارملی ہمارے شاپ کیپرس نہ تو اس کو کول پلیس پہ کرتے ہیں اسٹور, اور نہ لائٹس اس کو محفوظ رکھتے ہیں. تو کل کو اگر ہم کسی کمپنی کے پاس جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دوائی افیکٹو نہیں تھی, اور وہ کہتے ہیں جی اوکے وی ہیو نو ابلیگیشن بیکاز ہم نے تو ڈسکلوز کر دیا تھا آپ کو کہ اس کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں, اندھیرے میں رکھیں, آپ نے روشنی میں رکھا ہوگا یا گرم جگہ پہ رکھا ہوگا, اگر اس نے اثر نہیں کیا اٹس آر ناٹ آ فالٹ. یہ بات ہے کہ جب چیزوں کو ڈسکلوز کر دیا جاتا ہے تو دونوں سائڈ پہ obligation تب بھی ہوتی ہے when things are fully disclosed and then fully performed. So then we have another thing which is sellers must not take advantage of the gullibility, immaturity or ignorance which reduce the buyer's ability to make a free rational choice. دیکھیں بہت سارے لوگ, یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کسی فیلڈ میں ماہر ہو, بہت سارے لوگ they are not very technical. مثلا اگر آپ کو ایک پلائر خریدنا ہے یا آپ کو اسکری ڈرائیور, تو آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو میکینیکل نالج ہو, بٹ وین یو آر گوئنگ ٹو بائی کمپیوٹر فار یور سیلف یو شوڈ ہیو دا نالج آف دا بیسکس ایٹ لیسٹ آف اے کمپیوٹر. دس what is your requirement and is it so that this computer configuration is fulfilling your requirements. کوئی دیہاتی آدمی ہے, شریف آدمی ہے, جس کو زیادہ نہیں پتا, اور آپ دھوکے سے اس کو دوائی بیچ دیتے ہیں کوئی کہ اوکے یہ لے جاؤ, اس کے کھانے سے تمہاری شوگر ٹھیک ہو جائے گی, یا تمہاری جو کڈنی کا سٹون ہے وہ خود بخود باہر آ جائے گا. یا کسی آدمی کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, he is just trusting you, is unaware of the facts, اور وہ آپ سے کوئی چیز خرید دیتا ہے. یا ایک آدمی ان پڑھ ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کیا چیز دی جا رہی ہے, اور وہ ڈسکلیمر جو آپ کا بڑا سا لکھا ہوا ہے یا چھوٹا سا لکھا ہوا ہے اس کو نہیں پڑھتا. ان چاروں کنڈیشنز میں, اگنورنس میں, یا کسی آدمی کی سمپلسٹی سے, یا کسی آدمی کی inability to read something, یا ability to have some specific knowledge of certain things, ہم اس اگنورنس سے اگر فائدہ اٹھا کے کوئی چیز اس کو بیچ دیتے ہیں تو یہ ایتھیکلی بہت ہی غلط بات ہے. اس سے بڑی کوئی اور مارکیٹ کے اندر یا پروڈکٹ سیلنگ کے اندر اور بری بات کوئی نہیں. اس لیے کہ دیکھیں آپ جس آدمی سے پوری قیمت لے رہے ہیں, جب آپ اس کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس کی سمپلسٹی, اس کی جو اگنورنس ہے اس سے, اس کی جو ایک
خاص قسم کا لیک آف ایپٹیٹیوڈ ہے اس سے, یا اگر اس کا کنسٹرینٹ ہے, کوئی ایک آدمی ہے اینڈ he has some very serious problem about some person who's sick, maybe his brother, God forbid, or his father, or his brother, or his mother, and you know that he's under stress, and whatever you say, he will take it for granted. Okay, I'm ready for that. And under that condition, if you sell something just to make sales, and you know that it will not be worth of what he's paying, and it will be not useful for him or her, that is criminal, more than criminal. Ethically, اس سے بری بات کوئی نہیں ہے. ایتھکس ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے. اس قسم کی پروفیٹیبلٹی, اس قسم کی ایتھکس کی اجازت میں نہیں دیتے. Then objections to the contractual theory. یہ جو تھیوری ہے کہ جی ایک کنٹریکٹ آپ کرتے ہیں اور اس کنٹریکٹ کے تحت اگر ڈسکلوجر پورا ہو اور پوری طرح سے اوپنلی ہم ایک چیز کو کہہ دیں کہ جناب ہم نے ساری شرائط بتا دی, تو پھر تو ٹھیک ہے. اب اس پہ آبجیکشن ہر بات پہ میں جیسے گزارش کی کہ ایک پرو اور ایک اگینسٹ اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے. تو اس کے اگینسٹ جو اسکول آف تھاٹ ہے, یاد رکھیں کہ یہ کینٹ اور رول کی تھیوری ہے. پرو اس کے اگینسٹ جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں. They say the main objection to the contractual theory maintain that the assumptions on which the theory is based are unrealistic. Manufacturers do not deal directly with the consumer. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ بات کر رہے ہیں ایک ایسی کنٹریکٹر ابلیگیشن کی جو دو پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از نان ریئلسٹک. when you are buying something, say you are buying a television which is made in Japan, that television will be imported by a Pakistani importer, then maybe he will sell it to wholesaler, then maybe that wholesaler will sell to a retailer, and then you are going to that retailer and buying directly from retailer or agent of that retailer. اس کا مطلب یہ ہے کہ you are not entering with the contract directly with the Japanese manufacturer who's sitting in Japan. You are buying that thing from the fifth party. So how come that fifth party is responsible for the act of the first party? یہ objection سب سے بڑا آتا ہے کہ جہاں پہ سیل کے اندر ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہی نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں, آپ نے ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا, ایک ڈائریکٹ ایکشن ہے کھانے سے پکا کسٹمر ٹو جو اونر ریلیشن آپ اس کمپنی نے خود کھولا ہوا ہے, وہی کمپنی بنانے والی ہے, چلیں اس ڈائریکٹ آبلیگیشن. بٹ واٹ اباؤٹ دیٹ somebody else sitting in a third country, he is manufacturing somebody who is maybe not the authorized dealer, he is importing it as a commercial import, selling it to a lot of people, and there are a lot of people are selling to a lot of retailers. And then do you think that there is a direct party obligation of contract? Critics say this, no. How can you have contractual obligation with the fifth hand or seventh hand party then to the first that party? یہ ایک میجر اس پر جو critics کا احتجاج ہے وہ ہے جو objection ہے. They do deal indirectly with them through advertisements. However, the promoters of the theory argue that advertisements forge the indirect contractual relationship between seller and the buyer. وہی بات جو میں نے گزارش کی کہ آپ ہمیں اس میں زیادہ جو آپ خریدتے ہیں اس ذریعہ جو آپ کو چیزیں اس پر سکتی ہیں who made you think or to feel about certain things are relative advertisements. اور یہ ایک قسم کی sort of a forgery, ایک قسم کا ایک غلط مس ریپرزنٹیشن ہے کہ آپ اس سے امپریس ہو کے ایک چیز خریدتے ہیں اور پھر you are not directly in contract with the party who's manufacturing it. فرض کیا آپ نے ایک موٹر سائیکل کا اشتہار دیکھا ٹیلی ویژن پہ, مے بی وہ اشتہار کسی اور ملک کے چینل پہ چل رہا ہے and that appeals you a lot. اس سے آپ نے ایکسائٹ ہو کے فورن مارکیٹ میں گئے اور ایک دکان میں پڑا ہوا موٹر سائیکل خرید لیا. Now بیسیکلی آپ کا جو موٹو بنا خریدنے کا وہ ایڈورٹیزمنٹ بنی جو آپ نے کسی بیرونی ملک کے چینل کے اوپر دیکھی اور اس کے سے آپ نے ایکسائٹ ہو کے وہ چیز خرید لی. اب اس میں ریسپانسبلٹی مینوفیکچرر کی تو نہیں آتی, آپ نے اپنی مرضی سے چیز خرید لی, آپ کو پتا تھا یہ کیا ہے. کیا پھر یہ ایڈورٹیزمنٹ والوں کی ریسپانسبلٹی ہے؟ یہ بھی ہم نے اب پڑھنا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ کے ایتھکس کیا ہے.
سو یہاں پہ کرٹکس کی وہی بات ہے کہ اس میں ایڈورٹیزمنٹ والے بہت انوالو ہیں بیکاز دے آر گیونگ یو اے سائیکولوجیکل ٹگ، سائیکولوجیکل اپ لفٹنگ آپ کو دے رہے ہیں ٹو میک یو بائی سم تھنگ، جو آپ اپنی مرضی سے نہیں، ایک ایکسائٹمنٹ کے اندر ایک خاص چیز پریس ہو کے سائیکولوجیکلی آپ خرید رہے ہیں. سو انشاءاللہ یہ ہم دیکھیں گے کہ باقی کی جو تھیوریز ہیں، 2-3 تھیوریز ہم نے اس میں ڈسکس کرنی ہے. باقی کی 2 تھیوریز اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں، کیا بیہیویئر ہے ان کا، اور پھر جیسے میں نے گزارش کی کہ ہم نے اس کو جو اس کا لاجک اینڈ لے کے آنا ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں جو ہم خریدتے ہیں اور جس کے اندر ایک میجر شیئر ایڈورٹائزنگ کا ہے، ایتھیکلی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور یہ کس طرح سے جو ہے چیزیں ورک آؤٹ ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹس، امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے باعث منفعت بنا ہوگا. کسی قسم کا کوئی پرابلم، ڈیفیکلٹی ٹرمینالوجی میں سمجھنے میں ہو، بلا تعامل ہمیں لکھیے گا، یہاں آپ کی مدد کے لیے بیٹھے ہیں. فوری طور پہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا جواب دیں، خاطر خواہ جواب دیں. اس دعا کے ساتھ خدا تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے. اپنا خصوصی اپنے والدین کا خیال رکھیں. اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.